बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे पाक यूएस रिलेशन के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस के हवाले से, यानी जिसको हम बोलते हैं जी पाक अमेरिका ताल्लुकात। ठीक है जी, इनकी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है जी। जो तारीखी अदवार हैं उनके मुताबिक हम चलेंगे कि पाकिस्तान जब बना था बिगिनिंग से लेकर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से हमारे जो ताल्लुकात थे वो डेवलप हुए, और फिर उसमें क्या ऊंच नीच आती रही है। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर का हिस्सा हैं। सो आपने एंड तक हमारे साथ रहना है तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं 1947 से कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात शुरू हुए थे वो पाकिस्तान बनने के 2 महीने और 6 दिन के बाद, यानी कि 20 अक्टूबर 1947 को आफ्टर 2 मंथ एंड 6 डेज, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के जो जब ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई थी, पाकिस्तान बना था 1947 में 14 अगस्त 1947 में, तो उसके जो है वो 2 महीने और 6 दिन के बाद यूनाइटेड स्टेट जो थी वो उन पहली जो है वो नेशंस में शामिल थी जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम हुए। यानी कि पहले पहले जो चंद ममालिक थे उनमें अमेरिका भी था जिसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। और जो रिलेशंस थे ये अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, उनके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उसको ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडर करते थे। उनकी जो साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए पॉलिसी और जो ईस्टर्न यूरोप के लिए पॉलिसी थी, उनमें पाकिस्तान के जो साथ ताल्लुकात थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो जो चीज आपको जहन में रखने की है वो ये है कि 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक है जी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो कायम हुए थे। उस वक्त से लेकर अनवर्ड अगर हम 2016 तक की बात करें, 1948 से लेकर 2016 तक, तो मुख्तलिफ मदात में जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो 78.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इमदाद दी है। इसमें आप मिलिट्री एड कह सकते हैं, कुछ और भी जो इमदाद है वो भी शामिल है। और ये जो सारी की सारी इमदाद है, जो फंड अरेंजमेंट्स है, तो इनमें पाकिस्तान को इस बात पर जो है वो मजबूर किया गया, पाकिस्तान को बाउंड किया गया कि ये जो मॉनिटरी फंड है इससे आप अमेरिकी जो है वो चीजें खरीदेंगे, जिनमें फूड भी शामिल है और दीगर जो सर्विसेज हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। तो वो तकरीबन 78.3 बिलियन डॉलर की अमेरिकी इमदाद जो है वो 2016 तक पाकिस्तान ने जो है वो हासिल की है। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना अगर चाहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है पाकिस्तान मार्केट के लिए, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा जो है वो सोर्स है पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, यानी जो पाकिस्तान की बरामदात सबसे ज्यादा जाती हैं, कहां पर जाती हैं जी? वो अमेरिका में जाती हैं। तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो तिजारती ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी मंडी है। सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तानी मसनूआत के लिए वो अमेरिका है। हम पाकिस्तान और यूएस जो रिलेशंस हैं उनको मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करते हैं। सबसे पहला दौर हमारा है जी 1947 से लेकर 1958 का रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, जब पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था, और उससे लेकर 1958 तक। ठीक है जी, ये पहला दौर हो जाएगा। फिर दूसरा जो दौर होगा हमारा वो 1958 से लेकर 1971 तक जो रिलेशन होंगे ड्यूरिंग मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ अयूब खान और याया खान, क्योंकि 58 में जो है वो मार्शल लॉ लगा था अयूब खान का, और उसके बाद 1971 तक जो है वो पाकिस्तान में मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप थी अयूब खान और याया खान की वो थी। तो इस दौरान ताल्लुकात कैसे थे? फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आया था, तकरीबन 7 साल थी, 1971 से 1977 तक भुट्टो का दौर था। फिर 1977 से लेकर 1988 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी जियाउल हक की। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी 1988 से लेकर 1998 तक।
اس میں بے نظیر کی حکومت تھی پہلی، دوسری، پھر نواز شریف کی پہلی حکومت، دوسری حکومت 1999 میں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ مشرف کا دور آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں 2001 کی سپٹمبر 9/11 کی، یعنی کہ ستمبر 2001 سے لے کر اس کے بعد آج تک کی جو بات ہوگی وہ ہم اس فیز میں ڈسکس کریں گے. تو یہ مختلف فیزز ہیں، ہم نے جو ہے وہ 5-6 امپورٹنٹ فیزز میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیا، یعنی کہ 1947 سے 1958، 1958 سے 1971، ڈیموکریٹک گورنمنٹ 1971 سے 1977، 1977 سے لے کر 1988، اور 1988 سے 1998، پھر ہمارا ہے 2001 سے آنورڈ، یعنی کہ 9/11 کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1947 سے لے کر 1958 تک کے تعلقات کو، کہ 1958 تک کے ہمارے تعلقات کیسے تھے. یہ ہیں جی ہمارے ریلیشنز. ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، جب برٹش انڈین امپائر کو تقسیم کر کے پاکستان اور انڈیا 2 ملک بنے تھے، تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اسٹرگل میں تھا، اس کوشش میں تھا کہ نان الائنڈ ممبر میں، ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے نان الائنڈ ممبر ہیں ان میں وہ اپنی ایک جگہ بنائے، اپنا ایک مقام بنائے. جو پاکستان میں پرو کمیونسٹ فورسز تھیں، وہ ان کی جو سپورٹ تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی، یعنی کہ جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں پر، جبکہ ویسٹ پاکستان، مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، تو اس میں پرو سوویت پاکستان جو سوشلسٹ پارٹی تھی وہ اتنی زیادہ مطلب ایکٹیو نہیں تھی، وہ مارجنلائز تھی، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کا کوئی ایفیکٹو رول نہیں تھا. اگر کمیونسٹ جو پرو کمیونسٹ تھے یا سوویت تھے وہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں زیادہ ایفیکٹو تھے. تو وہاں پر 2 بلاک تھے اس وقت دنیا میں، ایک امریکن بلاک تھا، ویسٹرن بلاک جس کو بولتے ہیں، اور ایک سوویت بلاک تھا. تو دونوں بلاک یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ممالک آئیں، ان کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ وہ بلاک مضبوط ہو سکے. جو کیپیٹلسٹ یعنی کہ مغربی بلاک تھا اور پرو امریکن پاکستان مسلم لیگ جو تھی وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی ویسٹ پاکستان پولیٹیکل لینڈسکیپ کو، خاص طور پر جو ریجن تھا پنجاب کا اس میں مسلم لیگ ڈومینیٹ کر رہی تھی. 1950 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے جو ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا، لیاقت علی خان کو، آفیشل اسٹیٹ وزٹ کے لیے، سرکاری دورے کے لیے. اور جو یو ایس ایس آر تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت جو رشیا تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں سوویت یونین تھا، تو وہ جو تھا وہ پاکستان کے رائیول کے ساتھ اس نے اتحاد کر لیا، یعنی کہ پاکستان کا رائیول جو پاکستان کا مخالف تھا وہ انڈیا تھا. تو انڈیا کے ساتھ یو ایس ایس آر کے تعلقات زیادہ اچھے تھے. تو پاکستان کے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اب دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات تو قائم نہیں کر سکتے تھے، دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ہمارے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. تو پھر ہم نے پریفر یہ کیا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ تو تعلقات قائم کریں. جب امریکہ نے 1950 میں انوائٹ کیا پاکستان کو، تو پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے لیاقت علی خان، انہوں نے امریکن اس انوائٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر ایک 23 روزہ ایک جو سرکاری دورہ تھا، آفیشل اسٹیٹ وزٹ امریکہ کا، وہ 3 مئی 1950 کو سٹارٹ کیا، اور 23 روزہ ایک دورہ کیا امریکہ کا. اور یہاں سے ابتدا ہوئی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی. پھر یہ تعلقات بڑھتے گئے، اور یہ جو ایونٹ تھا اس کو ہائیلی پولیٹیسائز ہوا پاکستان میں، اور جو لیفٹسٹ تھے پاکستان کے ان کو سمجھیں کہ بھائی بڑا غصہ بھی آیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی عرصے تک اس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹرانگ قسم کے تعلقات قائم رہے، دونوں ممالک کے درمیان یعنی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان. اگرچہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اپنا لیاقت علی خان، عمران خان کا نام آ رہا ہے تو لیاقت علی خان، تو ان کا جو پہلا وزٹ تھا امریکہ کا، اس میں پریزیڈنٹ جو ہنری ٹرومن تھے انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ CIA کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بیس بنانے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ سوویت یونین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی سرگرمیوں پر ایک کلوز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آبزرویشن جو ہے وہ رکھ سکیں، ایک گہری نظر رکھ سکیں. لیکن اس ریکویسٹ کو ہمارے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، انہوں نے
ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس ریکویسٹ کو رد کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان امریکہ کو کوئی بیس دے اور امریکن جو سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا بیس قائم کرے. تو اس کو انہوں نے نہیں مانا تھا. پھر اس کے بعد جو پیریڈ ہے 1950 سے 1953 کا، تو بہت سارے جو پاکستان کے پولیٹیکل اور ملٹری فگرز تھے انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا دورہ کیا، وہ آتے جاتے رہے. اور اس ٹائم پر جو آرمی کمانڈر تھے ایوب خان، انہوں نے بھی امریکہ کا وزٹ کیا. اور بعد میں جو ہے وہ ایوب خان نے پھر جب اقتدار سنبھالا تو یہ جو ہے وہ پرو امریکن ملٹری ڈکٹیٹرشپ ثابت ہوئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو دورے تھے ان سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات تھے وہ انہینس بھی ہوئے. اور اس دوران پاکستان مکمل طور پر امریکہ کے بلاک میں شامل ہو گیا تھا اور پاکستان نے بہت سے معاہدوں پر بھی دستخط کیا تھا. جو فارن منسٹر تھے پاکستان کے سر محمد ظفر اللہ خان، فارن سیکرٹری اکرام اللہ خان، فائنانس منسٹر ملک غلام محمد اور ڈیفنس سیکرٹری اسکندر مرزا، تو انہوں نے بھی آفیشل جو ہے وہ دورے کیے امریکہ کے اس دوران. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کے بعد جتنے بھی امپورٹنٹ قسم کے پولیٹیکل فگر تھے تو انہوں نے مختلف اوقات میں امریکہ کے دورے کیے. اور یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس دوران پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں قریب آئے. جو ڈیفنس ٹائز تھی دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی جو ہے وہ کافی مضبوط ہوئی. تقریباً جو ہے لیاقت علی خان کے وزٹ کے فوراً بعد دونوں ممالک اس حوالے سے بھی نزدیک آئے. جو پرسنل گڈ ول تھی ٹورڈز پاکستان وہ بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، جب لیاقت علی خان نے جو ہے وہ 1951 میں ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا لیاقت باغ میں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ امریکہ نے بڑی ہمدردی یا گڈ ول کا مظاہرہ کیا تھا. اور جو خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ اس کے بعد بنی، پاکستانی اور امریکن جو آفیشلز تھے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جو ہے ان کا وہ بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا، بہت اچھے تعلقات تھے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شروع کا عرصہ تھا اس میں ہمارے تعلقات بہتری کی طرف گامزن رہے. اور یہ جو پرسنل گڈ ول تھی یہ اس حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئی کہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلیز نے آرگو کیا، ٹھیک ہے جی، فار ویٹ ایڈ ٹو پاکستان in 1953 told the subcommittee on agriculture and forestry during hearing that the people of Pakistan had a splendid military tradition and that in Karachi he had been met by a guard of honor which was the finest he had ever seen. تو ایک ذاتی تعلقات یا پرسنل پاکستان کے حوالے سے ان کی جو اچھی رائے کو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر تھے تو انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو گندم کی امداد دیتے ہوئے جب سب کمیٹی میں 1953 میں ایگریکلچر اور فارسٹری کی جو سب کمیٹی تھی اس کی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی کے لوگ ہیں تو وہ ایک بڑا زبردست قسم کا ملٹری ٹریڈیشن رکھتے ہیں. اور جب وہ کراچی میں گئے تو ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا جو کہ انہوں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا اور وہ بہترین قسم کا تھا. تو اس طرح کی جو رائے تھی یا اس طرح کے جو کمپلیمنٹس، اس طرح کے جو آرگومنٹس ہیں تو ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکن جو آفیشلز تھے ان کی رائے پاکستان کے بارے میں کس حد تک بہتر تھی. Close ties between the countries were further consolidated by a mutual defense treaty signed in May 1954, after which hundreds of Pakistani military officers began to regularly train in the United States. تو یہ جو ٹائز تھے، کلوز ٹائز، یہ مزید جو ہے وہ بہتر ہوئے، امپروو ہوئے جب دونوں ممالک نے ایک مئی 1954 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جو ایک دفاعی معاہدہ تھا. اور اس کے بعد پاکستان کے بہت سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں ملٹری آفیسرز تھے انہوں نے امریکہ میں تربیت حاصل کی. یو ایس ملٹری اسسٹنٹ ایڈوائزری گروپ جو ہے MAAG وہ بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے جی، راول پنڈی میں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ راول پنڈی یا آپ بات کر سکتے ہیں اسلام آباد، یہ پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا تھا. پاکستانی آفیسر جو تھے نہ صرف وہ ملٹری ٹیکٹکس میں ان کو وہاں پر ٹرین کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو لیڈرشپ، مینجمنٹ اور اکانومک تھیوریز وغیرہ یہ بھی وہاں پر پڑھائی گئی. امریکہ میں اس کی بھی تربیت ان کو دی گئی. 1956 میں
جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے آئزن ہاور، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کے نئے پرائم منسٹر جو حسین شہید سہروردی تھے کہ ان کو پشاور میں ایک ایئر اسٹیشن جو ہے پشاور ایئر اسٹیشن وہ لیز پر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، جس کو انٹیلیجنس پرپزز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ جو ریکویسٹ تھی یہ تسلیم کر لی گئی تھی 1956 میں، اور پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پر جو بڑابیر جس کو آپ کہتے ہیں، تو بڑابیر میں ایئر اسٹیشن جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی تھی، اور U2 انسیڈنٹ اور اس طرح کے واقعات بعد میں پیش آئے تھے، اور یہ اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کانفیڈینشیل اور اتنا زیادہ جو ہے وہ سیکرٹ تھا کہ اس میں جو پاکستانی ٹاپ ہائی رینکنگ جو پاکستانی لوگ تھے، پبلک آفیشل جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ، ان کو بھی جو ہے وہ داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ان کو بھی یہاں پر الاؤ نہیں تھا۔ تو ایک انہوں نے اپنا بیس اسٹیشن بڑابیر میں قائم کر رکھا تھا کافی عرصہ تک۔ یہ بڑابیر کا جو تھا ایئر اسٹیشن یہ امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا اور کافی عرصہ تک ان کے پاس رہا تھا۔ تو جو ڈکٹیٹرشپ کی ایوب خان کی، اس دوران بھی پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات تھے وہ بڑے کلوز رہے۔ اب ہم دوسرے فیز کی بات کرتے ہیں 1958 سے 1971۔ تو 1958 میں ایوب خان کا دور شروع ہوا تو 1969 تک، اور اس دوران بھی بڑے جو گہرے تعلقات تھے وہ قائم رہے، اور جو ایوب خان تھا وہ اسٹرانگلی پرو امریکن تھا۔ اور 1954 میں جب وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایک وزٹ پر تھے تو خان جو تھا مطلب اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں تھا، تو اس نے امریکن جو بریگیڈیئر جنرل ہنری اے بائیروڈ تھا ان کو کہا تھا کہ I don't come here to look at barracks. Our army can be your army if you want us, but let's make our decision. In fact, during the 1960s, Pakistan's population was generally pro-American and held a similarly positive view of the United States. تو 1960 تک جو پاکستانی پاپولیشن تھی وہ بھی امریکہ کے بارے میں ایک اچھا تاثر رکھتی تھی، امریکہ کے بارے میں اوورال پاکستانیوں کی جو سوچ تھی وہ پازیٹیو تھی۔ تو خراب کب ہونا شروع ہوئی؟ یہ بعد کی باتیں ہیں، جب امریکہ اور پھر امریکہ کے بارے میں ہمارے جو پبلک کے جو جذبات تھے وہ صحیح نہیں رہے، نیگیٹو ہونا شروع ہوئے۔ 1960 میں ایوب خان نے جو ہے وہ پرمیشن گرانٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹ کو کہ وہ پہلا جو اسپائی مشن ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ فلائی کر سکتے ہیں، یہاں سے چلا سکتے ہیں سوویت یونین کے لیے پشاور ایئر بیس سے، جس کو ٹھیک ہے جی ابھی امریکن فنڈ سے اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ In May 1960, U2 incident took place in which pilot Gary Powers was captured by the USSR. کہ U2 انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوا جس میں جو پائلٹ تھا گیری پاورز وہ USSR نے کیپچر کر لیا تھا، اور جو CIA انہوں نے نوٹیفائی کیا تھا کہ ایوب خان کو اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جب وہ لندن میں تھا، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ وزٹ میں، اور he reportedly shrugged his shoulders and stated that he had expected such an incident would eventually happen. اور انہوں نے اس وقت مطلب یہ کہا تھا کہ مجھے ایکسپیکٹ میں یہی کر رہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ آخرکار ہوگا۔ 1961 میں خان نے جو ہے وہ اپنا پہلا جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کیا۔ American goodwill towards Khan was evident by an elaborate state dinner held at Mount Vernon and a ticketed parade for Khan in New York City. تو خان کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا گیا، ان کو بڑا وارملی ویلکم کہا گیا۔ American military aid was concentrated in West Pakistan with economic benefits were controlled by and almost exclusively used by West Pakistan. تو جو امریکن جو ملٹری جو امداد تھی، ملٹری ایڈ تھی، وہ ساری کی ساری تقریباً ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ تھی، اور اس کے جتنے بھی اکانومک کیا کہتے ہیں آپ معاشی فائدوں کی بات کریں تو وہ سارے کنٹرولڈ اور استعمال کہاں پہ ہو رہے تھے؟ ویسٹ پاکستان میں استعمال ہوتے رہے۔ ایسٹ پاکستان کے جو تھے لوگ وہ اس حوالے سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو امداد تھی وہ ساری کی ساری ویسٹ پاکستان کے میں لگ رہی تھی، تو اس حوالے سے وہ ناراض تھے، وہ بڑے غصے میں بھی تھے، خفا تھے۔ ایسٹ پاکستان جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ 1954 میں ملٹری پیکٹ جو تھا جو پاکستان اور امریکہ نے سائن کیا تھا اس کو ڈیناؤنس کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، امریکن جو امداد ہے وہ ساری کی ساری ویسٹ پاکستان میں لگ رہی ہے، تو اس طرح کے مسائل اس وقت پیش آ رہے تھے۔ جو اکنامک ایڈ تھی
پاکستان میں اس کو مزید بڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس دوران. اور پھر کنسورشیم کمپنیز جو ہے وہ بنایا گیا تو اس کے ذریعے امداد کو بھی بڑھایا گیا. ویسٹ پاکستان ہائی ریٹ آف اکانومک گروتھ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ براٹ وائڈ ریگارڈ آف ٹو پاکستان ایز اے ماڈل آف سکسیسفل. تو اس دوران جو امداد تھی وہ پاکستان کو زیادہ کی گئی، اور اس دوران پاکستان کی جو ترقی تھی وہ بہت ہائی تھی، اور ایک زبردست قسم کا جو سکسیسفل ماڈل جو تھا وہ بھی سامنے آیا کہ سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف کیپٹلزم ان اے ڈیولپنگ کنٹری ان 1964 جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا وہ 9.38% تھا. ابھی موجودہ جو ہمارا وہ ہے وہ مائنس میں ہے، اور جب پچھلی حکومت تھی تو 5.4% تک پہنچ گیا تھا، یعنی کہ 5.4% بہت بڑا ایک ریٹ تھا. اور اب اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو 60s میں یعنی کہ 1964 میں 1964 میں جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 9.38% تھا، ہائیسٹ جو ایور ہماری ہسٹری ہے. اگر سب سے زیادہ تھا تو یہی تھا، اس کے بعد یہاں تک ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اگست 1965 کی، جو ایوب خان کی لیڈرشپ میں پاکستان نے جو ہے وہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ لانچ کیا تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انڈو پاکستانی وار جو وہ شروع ہوئی، اور ٹھیک ہے جی ود ریزلٹ فیورنگ انڈیا. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے مسائل ہوئے تھی جی، ٹھیک ہے جی. اکنامک جو گروتھ تھی اس کے بعد 1965 میں 9 سے کم ہو کر کتنی ہوگی جی 0.88%، کیونکہ جنگ میں بڑا نقصان ہوا. جنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اکانومی بیٹھ جاتی ہے، تو اکانومی کا بٹھا ہماری اکانومی کا بھی بیٹھ گیا تھا. The economy rapidly rebounded with a GDP growth 2.32% in 1966 and 9.79% in 1969. اور یہ جو اکانومی تھی اس کو دوبارہ سے مطلب ایک بوسٹ ملا، اس کی امداد ملی، باقی جو معاملات تھے وہ بہتر کیے گئے. تو 1966 میں اس کو 2.3% تک لے جایا گیا، پھر 1969 میں یہ 9.79% تک یہ گئی ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ 1969 میں جو ایوب خان تھے انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا، اپنی جو پاور تھی اس کو ختم کرتے ہوئے اقتدار جو ہے وہ جو تھا جنرل یحییٰ خان ان کے حوالے کیا. اور پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن اور ہنری کیسنجر نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو قریبی تعلقات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کے یہ جو تعلقات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے یو ایس اور چائنا کے ریلیشنز کو نارمل کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اور جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن تھا اور ہنری کیسنجر انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. پاکستان کے جو تعلقات تھے، کلوز تعلقات تھے پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آپس میں رابطے پاکستان کے ذریعے کانٹیکٹ کیا. اور ہنری کیسنجر نے ایک جو ہے خفیہ وزٹ کیا چائنا کا جولائی 1971 میں پاکستان کے وزٹ کے بعد. اور پھر اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو کانٹیکٹس تھے ان کے نتیجے میں 1972 میں پہلی بار نکسن نے جو ہے وہ اسٹیٹ وزٹ کیا، اور اس دوران مطلب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شروع بھی ہوئے اور نارمل ہوئے، یعنی کہ یو ایس اے اور پی آر سی پیپل ریپبلک آف چائنا ان کے درمیان تعلقات بھی شروع ہوئے. تو ان کو نارملائز کرنے میں، ان کو قریب لانے میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ تھا. 1971 میں پھر جو ہے وہ ریلیشن کی اگر ہم بات کریں، جنگ ہوئی ہماری، تو اس دوران ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے جی. ایٹ دا آن سیٹ آف ہاسٹیلٹیز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وچ لیڈ ٹو دا 2 week دسمبر انڈو پاکستانی وار آف 1971، پریزیڈنٹ جو رچرڈ نکسن تھے انہوں نے یحییٰ خان پر جو ہے وہ زور دیا کہ وہ پاکستان کی جو فورسز کو ان کو ریسٹرین کر رکھیں، ٹھیک ہے، ان کو روکیں تاکہ جو وار ہے اس سے بچا جا سکے اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بچایا جا سکے. نکسن کو ڈر تھا کہ جو انڈین انویژن ہے ویسٹ پاکستان کے اوپر، اس سے سوشلسٹ جو انڈیا ہے اس کی وہ ڈومینیشن ہو جائے گی پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر، اور ان کی جو پوزیشن ہوگی سوویت یونین کی وہ اسٹرانگ ہوگی. ظاہر انڈیا اگر مضبوط ہوگا تو انڈیا جو تھا وہ سوویت یونین کا اتحادی تھا، تو انڈیا کے مضبوط ہونے سے سوویت یونین مضبوط ہوگا، اور ہم پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں جو امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے وہ کھو دے گا امریکہ. یحییٰ خان کو یہ خوف تھا کہ ایک جو انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش ہے
وہ جو ہے ویسٹ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کا سبب بنے گا، یعنی کہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کی مزید یہاں پر جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے، یہاں پہ گڑبڑ ہوگی. لیکن جو انڈین ملٹری سپورٹ تھی بنگالی گوریلاز کے لیے اور جو میسو فلڈ تھا بنگالی ریفیوجیز کا انڈیا کے اندر، اس کی وجہ سے جو دونوں ممالک کے درمیان جو ہاسٹیلٹی دشمنی جو ہے وہ بڑی، اور پھر بالآخر جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑی، جس کے نتیجے میں ہمیں پتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور پھر سقوط ڈھاکہ. تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس کے بعد 1971 میں جو ہے وہ دوبارہ سے 1970 کے جو انتخابات تھے، بھٹو کا اقتدار اور وہ ساری چیزیں اگر ہم بات کریں تو 1971 سے انورڈ جو ہماری ڈیموکریٹک جمہوری گورنمنٹ تھی ان کی ہم بات کرتے ہیں جی. ایز اے ریزلٹ آف 1970 الیکشن ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک ہے جی یہ پاور میں آئے، ٹھیک ہے جی یہ پریزیڈنٹ بنے، اور بعد میں 1973 میں پرائم منسٹر. تو یہ جو پیریڈ تھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوائٹ کولڈ وار پاکستان ود پاکستان اینڈ اٹس ڈیموکریٹک سوشلسٹ گورنمنٹ لیڈ بائی بھٹو. تو یہاں پر تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. His socialist ideas favored the communist ideas but never actually allied with communism. Under Bhutto, Pakistan would focus on the movement of non-aligned countries, building closer ties with the Soviet bloc and the Soviet Union. تو سوشلسٹ جو آئیڈیاز تھے وہ کمیونزم کو سپورٹ کرتے تھے، امریکہ لائک نہیں کرتا تھا جو ہے وہ بھٹو کو، اور اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. Meanwhile, Bhutto tried to maintain balance with the United States, but such attempts were rebuffed. Bhutto opposed the ultra-leftism concepts, but was a strong proponent of left-wing politics, which the US had opposed in Pakistan from the very start. تو بھٹو نے کوشش کی تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، لیکن امریکہ نے اس چیز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا. امریکہ شروع سے ہی جو لیفٹسٹ کا کنٹرول تھا اس کو اپوز کرتا رہا تھا پاکستان میں. سو بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بھٹو کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا. جو سوشلسٹ لیننگ آف گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، بھٹو کا جو پروپوز لیفٹ ونگ تھا، ٹھیک ہے، لیفٹ ونگ تھیوریز تھی، تو وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بری طرح اپسیٹ کیا، اور وہ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ کولڈ وار کے اندر جو پاکستان کی صورت میں ایک اچھا اتحادی ہے امریکہ کا، تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ امریکہ کھو دے گا. جو لیفٹسٹ آئیڈیاز تھے گورنمنٹ کے اور بھٹو کی جو پالیسی تھی ٹورڈ سوویت یونین، تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو بڑا مطلب عجیب طریقے سے اس کو پرسو کر رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it had also built a bridge for the Soviet Union to gain naval access in Pakistan's warm water ports, something that both the United States and the Soviet Union lacked. تو ایک یہاں پر برج بھی تھا دونوں بلاک کے درمیان کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ پاکستان کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹ جو تھا وہ نیول ایکسیس حاصل کر سکتا تھا وارم واٹر تک، اور ایک ایسی چیز تھی جو دونوں کے درمیان مطلب نہیں تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین لیک کرتے تھے. ڈیورنگ دا کورس آف 1976 presidential elections, Carter was elected as US president, and in his inaugural speech he announced his determination to seek the ban of nuclear weapon. 1976 میں جو ہے وہ پریزیڈینشل الیکشن جو ہوئے تھے تو جیمی کارٹر وہ پریزیڈنٹ بنا. تو جیمی کارٹر نے اپنی جو ابتدائی تقریر تھی تو اس میں بھی اس نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن کے اوپر بین لگایا جائے گا. اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا تو اس کو سٹارٹ کرنے والا بھٹو تھا. اب بھٹو نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنائیں گے، کیونکہ انڈیا جوہری ہتھیار بنا رہا ہے تو ہمیں اس کے جواب میں جوہری ہتھیار بنانے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں اس وجہ سے بھی بھٹو کی جو مخالفت تھی وہ بڑھتی چلی گئی. امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ نارمل نہیں ہو سکے. اب جو تھا although Carter placed an embargo on Pakistan, Bhutto under the technical guidance and diplomatic advice of Foreign Minister Aziz Ahmed succeeded in buying sensitive equipment, common metal materials and electronic components marked as common items, hiding the true purpose of the purchases of greatly enhancing the atomic bomb project. کہ کارٹر نے اگرچہ پابندیاں لگا دی تھیں پاکستان کو جو ہے وہ تاکہ پاکستان
ایٹم بم نہ بنا سکے، جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو ٹیکنیکل گائیڈنس تھی اور ڈپلومیٹک ایڈوائس تھی فارن جو منسٹر عزیز احمد کی، تو بھٹو جو تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے جو ضروری سینسٹیو اکوپمنٹس ہیں وہ حاصل کر سکے، ان کو حاصل کر لیا گیا تھا. بھٹو ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشوز بٹ کارٹر انٹینشنلی سیبوٹیج دا ٹاکس. کہ بھٹو نے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کی، لیکن جان بوجھ کر جو کارٹر تھا اس نے اس جو ٹاکس تھی، مذاکرات تھے، ان کو سبوتاج کر دیا. In a thesis written by historian Abdul Ghafoor Bughari, Carter is accused of having sabotaged Bhutto's credibility. کہ جو بھٹو کی کریڈیبلٹی تھی اس کو بھی سبوتاج کرنے کا الزام جو ہے وہ کارٹر پر لگایا جاتا ہے. 1974 میں انڈیا نے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کیا تھا پاکستان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کے قریب، اور اس کا جو کوڈ نیم تھا وہ اسمائلنگ بدا تھا. تو بھٹو نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ کو پابندیاں لگانی چاہیے، لیکن یہ جو اپروچ تھی وہ انسکسیسفل رہی. تو پاکستان جو ایمبیسڈر تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیکرٹری کے ساتھ، ہنری کیسنجر کے ساتھ جب وہ ملے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن that the test is a fate accomplished and that Pakistan would have to learn to live with it, although he was aware this is a little rough on the Pakistanis. تو ہنری کیسنجر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، یعنی کہ اگر انڈیا نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے ہیں تو پاکستان کو بھی گزارا کرنا ہوگا اسی کے ساتھ. تو 1970s میں جو ٹائز تھے وہ مزید جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلخ ہوئے، مزید خراب ہوئے بھٹو کے ساتھ، کیونکہ بھٹو نے جو ہے وہ ریسرچ جو تھی ویپنز، ایٹامک نیوکلیر ویپنز کے اوپر وہ جاری رکھی تھی. اور 1976 میں ایک میٹنگ میں بھٹو اور کیسنجر کی جو میٹنگ ہوئی تھی تو کیسنجر had told Bhutto that if you do not cancel, modify and postpone the reprocessing plant agreement, we will make a horrible example from you. تو کیسنجر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے یہ جو ہے ریسرچ ہے اس کو کینسل نہ کیا یا اس کو موڈیفائی نہ کیا یا پوسٹ پون نہ کیا تو ہم دنیا کے لیے تمہیں ایک جو ہے وہ خوفناک قسم کی مثال بنا دیں گے. تو بعد میں جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا معاملات ہوئے تھے، کیا چیزیں ہوئی تھیں. تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح سے نیوکلیئر جو پلان تھا یا نیوکلیئر جو ہتھیار تھے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ بھٹو نے امریکہ کی جو حمایت تھی وہ کھو دی تھی. اور اس کے بعد ڈفرینٹ جو چیزیں تھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھٹو نے اس کا جواب اس طرح سے دیا تھا، فار مائی کنٹری سیک، فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان، آئی ڈیڈ ناٹ کم ٹو دا بلیک میلنگ اینڈ تھریٹ. تو بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کسی بلیک میلنگ میں، کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا. اور after the meeting, Bhutto intensified his nationalization and industrialization policies as well as aggressively taking steps to spur scientific research on atomic weapons and the atomic bomb project. تو اس میٹنگ کے بعد بھٹو نے جو ہے وہ مزید جو نیشنلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن وغیرہ تھا اس پر کام تیز کر دیا تھا، اور اٹامک جو پروجیکٹ تھا اٹامک بام بنانے کا اس کو بھی مزید تیز کیا تھا. بھٹو نے جو ہے وہ اتھرائز کیا تھا کنسٹرکشن آف چاگی ویپن ٹیسٹنگ لیبارٹریز، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جس کو اپوز کر رہا تھا اور پریڈکٹ کر رہا تھا کہ اٹ ول لیڈ ٹو اے میسو اینڈ ڈسٹرکٹیو وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان دا فیوچر. تو امریکہ اس کو اپوز کر رہا تھا اور وہ یہ ایکیوز کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے. The atomic bomb project became fully mature in 1978 and a first cold test was conducted in 1983. یہ جو اٹامک جو پلانٹ ہمارا جو شروع کیا گیا تھا، اٹامک جو ہمارا پروجیکٹ تھا اٹامک بام کا، یہ فلی میچور ہو چکا تھا 1978 میں، اور جو پہلا کولڈ ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ 1983 میں کر لیا گیا تھا. بھٹو called upon organization of Islamic Conference in order to bring Muslim world together, but after months the pro-United States Muslim nations
and the United States itself took the promised step, and Bhutto was declared as a corrupted one, and as a result Bhutto was hanged in 1979. تو بھٹو کی یہ جو کوشچن تھی، بھٹو نے جو ہے اسلامی دنیا کے ممالک سے ان کو قریب لانے کی بھی کوشش کی، ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے امریکہ کا انفلوئنس زیادہ تھا اور بھٹو کو کرپٹ قرار دیتے ہوئے، بھٹو کے اوپر مختلف الزامات ڈرتے ہوئے ضیاء الحق جب پاور میں آیا تو ضیاء الحق نے کیا کیا جی 1979 میں بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا گیا، اور یوں امریکہ کی مخالفت کرنے کی سزا بھٹو کو یہ ملی کہ بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور بھٹو کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی 1970 سے 1978 کے دوران ضیاء الحق کی بھٹو کی حکومت ضیاء الحق نے ختم کر دی تھی، تو ضیاء الحق کا دور شروع ہوا تھا۔ After the removal and death of Bhutto, the Pakistan's ties with the United States were better and improved. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر سے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ December 24, 1979, the Soviet 14th Army crossed borders, rolling into Afghanistan. President Carter issued his doctrine. 24 دسمبر 1979 نے جب سوویت آرمی نے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کیا، انویژن کی، تو پھر جو ہے وہ کارٹر نے جو ہے وہ اپنی ڈاکٹرائن ایشو کی۔ The silent feature offers the creation of the Rapid Deployment Force (RDF), increasing the deployment of United States Naval Forces Central Command (NAVCENT), a collective security framework in the region, and a commitment to the defense of Pakistan by transfer of significant amount of weapons and monetarism. تو اس نے پھر یہ تھا کہ اس کی جو سائلنٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس جو ہے، اس کے علاوہ جو فنڈ وغیرہ تھے وہ دیے گئے پاکستان کو تاکہ سوویت انویژن تھی اس سے پاکستان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے مل کر جو ہے وہ جنگ لڑی، پاکستان اور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ دونوں کلوز آئے، اور مل کر انہوں نے جو ہے وہ مجاہدین کے ذریعے جو ہے وہ پھر یہ جنگ لڑی، اور بالآخر یہاں پر جو ہے وہ سوویت یونین کو شکست ہوئی اور سوویت یونین کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ تو یہ جو تعلقات تھے یہ جو ہے وہ قائم رہے کب تک؟ جب تک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، اور 1980 میں پاکستان جو تھا وہ $658 ملین جو تھا وہ پے کرنے کے لیے تیار ہوا کہ 28 F-16 فائٹر جیٹس جو تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے وہ خریدے گا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہ ڈیل بعد میں جو ہے وہ پاکستان کے جو نیوکلیئر پلان کی وجہ سے اس کو فریز کر دیا گیا تھا، اور اس میں جو ٹرمز تھیں امریکن کینسلیشن کی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو تھا وہ عجیب وہ کام تھا کہ پاکستان سے پیسے بھی لے لیے گئے اور جو ہے اس کو جہاز بھی نہیں دیے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بالآخر بعد میں وہ مل گئے تھے، بعد میں معاملات جو تھے وہ بہتر ہو گئے تھے، لیکن نیوکلیئر جو پلان تھا اس کی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ جہاز وغیرہ۔ اس کے بعد ہم مزید آگے اگر دیکھیں تو یہ جو تعلقات تھے وہ قائم رہے، اور ان کے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک رہے، اچھے رہے، دونوں نے مل کر جنگ لڑی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کو ٹرین کیا، امریکہ نے سرمایہ دیا، پاکستان اور جو امریکہ تھے وہ دونوں کلوز آئے۔ پھر اس کے بعد 1988 سے 1998 کے دوران ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں، اور جب پاکستان میں دوبارہ ڈیموکریسی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو تعلقات تھے وہ مزید ان کے ساتھ کس طرح سے ہوئے، یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ 1988 سے آن ورڈ ابھی تک آج تک کے جو معاملات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک چیزیں آپ دیکھ لیں، یہاں تک اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلا جو پارٹ ہوگا اس میں 1988 سے لے کر اب تک جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔